सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है गाजी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब्दुल करीम को पाकिस्तान भेज देने के बाद एक शाम मैं कर्नल शंकर से मिलने गया। मेरी इतनी लंबी गैर हाजिरी उसे मेरे मुतल्लिक शक में मुबतला कर सकती थी। सर्विसेज क्लब में सिविलियन के दाखिले पर अब ऐसी पाबंदी लग चुकी थी कि जिसको मिलना हो वो लिख कर क्लियरेंस दे, तो फिर भी नाम, पता और मुलाकात का वक्त दर्ज किया जाता था और वापसी पर उस कागज पर साहब मुलाकात के दस्तखत और वक्त लिखना जरूरी था। उन मराहिल को तय करके जब मैं कर्नल शंकर के पास पहुंचा तो उसने एक फीकी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया। लॉन में उसी जगह उसने महफिल जमा रखी थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गया और अपनी गैर हाजिरी की वजह मुंबई जाना और वापसी पर तबीयत की नासाजी बताई। अच्छा ही हुआ विनोद जो तुम इस दौरान यहाँ नहीं आए। अब्दुल करीम मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा कर फरार हो गया है। मैंने कर्नल शंकर से तफसील पूछी तो उसने सिर्फ यही बताया कि अब्दुल करीम उसे मिलने वाले एक ब्रिगेडियर का ब्रीफ केस लेकर अचानक गायब हो गया। उस ब्रीफ केस में इंतहाई अहम कागजात थे। तलाशो बसियार के बावजूद अब्दुल करीम हाथ ना आ सका और अब वो ब्रिगेडियर और खुद कर्नल शंकर इंक्वायरी की जिल्लत आमेज और थका देने वाले मराहिल से गुजर रहे हैं। कर्नल शंकर जो पहले ही अपने जाती गम शराब के नशे में भुलाने की कोशिश करता था, इस नई मुसीबत की वजह से जाम पर जाम चढ़ा रहा था। विनोद, उसने सरगोशी में कहा, ये नया बैटमैन और जो दूसरे सिविलियन ड्रेस में उसके करीब ही खड़े हैं हमारे महकमा जासूसी के आदमी हैं और मेरी और मुझे मिलने के लिए आने वालों की निगरानी और जासूसी के लिए खड़े हैं। इससे ज्यादा जिल्लत और क्या हो सकती है कि ये सिपाही और जेसीओ रैंक के आदमी एक हाजिर ड्यूटी फुल कर्नल की उसके सामने जासूसी करें और फिर रैंक्स में मुझसे बहुत कम तर दर्जे के जवान अफसर मुझसे तफ्तीश करते वक्त सर के लफज का दुम छल्ला लगाकर मुझसे ऐसे जिल्लत आमेज सवाल करते हैं कि जी चाहता है इन्हें शूट कर दूं। मैंने तो पक्का फैसला कर लिया है कि इंक्वायरी के नतीजे में अगर फौज से ना निकाला गया तो मैं खुद ही फौज को छोड़ दूंगा। मुझसे यह जिल्लत आमेज जिंदगी अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मेरा कसूर क्या है? बैटमैन अब्दुल करीम को खुद इसी महकमे वालों ने अपनी तसल्ली के बाद मुझे दिया। वो ब्रीफ केस लेकर भाग गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये गलती तो उस ब्रिगेडियर की है जो इतने अहम कागजात जिन्हें दफ्तर से निकालने की उसे हरगिज इजाजत नहीं थी, ब्रीफ केस में डाले फिरता था। चूंकि तफ्तीश भी खुद उसी का महकमा कर रहा है, इसलिए वो सारा मलबा मुझ पर डालने की कोशिश में है। आज तुम यहाँ आए हो और कल को ही उस महकमे के आदमी तुम्हारे होटल में पहुंच जाएंगे और तुमसे तरह तरह के सवालात पूछेंगे। तुम हरगिज ना घबराना और बिला झिझक उनके हर सवाल का मुनासिब जवाब देना। मुझसे मिलने की वजह पूछें तो कह देना कि हमारी पहली मुलाकात आज से चंद माह पहले अकबर होटल में एक ड्रेस शो में हुई थी और हम मिजाजी की वजह से मुलाकातें बढ़ती रहीं। मैं भी उन्हें यही बताऊंगा ताकि दोनों के बयानात टैली हो सकें। मैंने कहा, कर्नल साहब, अगर मुझे इन हालात का इल्म होता तो मैं यहाँ आता ही ना। ये बात नहीं बल्कि तुम्हारा आज यहाँ आना तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बेहतर हुआ है। अगर तुम ना आते तो ये अब्दुल करीम के गायब होने के बाद तुम्हारे ना आने की वजह से तुम्हारे मुतल्लिक शक में पड़ जाते। तुम्हारा अब यहाँ आना ही तुम्हारी सफाई के लिए काफी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम अब मेरे पास अपनी आमदरफ्त बढ़ा दो ताकि शक की अगर मध्यम सी लकीर भी उनके जहन में हो तो वो मिट जाए। कर्नल शंकर के पास कुछ देर और बैठकर और जल्द ही मिलने का वादा करके मैं इजाजत लेकर उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि सिविलियन कपड़ों में से एक ने बरामदे में दूसरे कोने में खड़े एक शख्स को इशारा किया। क्लब से बाहर मैंने टैक्सी ली तो जल्द ही महसूस हुआ कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैंने उस निगरानी की तस्दीक के लिए टैक्सी को केनाट सर्कस ले गया। वो गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी। केनाट सर्कस में एक दुकान से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को लोधी होटल चलने को कहा। होटल तक उस गाड़ी ने हमारा पीछा किया। मैं तो टैक्सी को फारिग करके होटल के अंदर चला गया। ना मालूम वो गाड़ी कब तक वहां खड़ी रही। मेरी मोबाइल सर्विलेंस शुरू हो चुकी थी और बहुत जल्द ही स्टैटिक सर्विलेंस शुरू होने वाली थी। मैं कमरे में चला आया और उनसे निपटने के जराए सोचने लगा।
اگلے دن صبح سویرے ہی میں اپنے ساتھیوں سے ملنے اور انہیں اپنی نگرانی شروع ہونے کی اطلاع دینے ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل کی لابی میں صرف ایک دو غیر ملکی ٹورسٹ بیٹھے تھے۔ ہوٹل کے باہر پارکنگ سے گزرتا ہوا میں سڑک پر آ گیا۔ میں عمدن اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لایا تھا۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے گھوم کر دیکھا کہ کہیں میرا پیچھا تو نہیں ہو رہا۔ لوگ فٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے لیکن ان میں کوئی بھی میرا پیچھا کرنے والا دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنے فٹ پاتھ پر اور سڑک کی دوسری جانب کے فٹ پاتھ پر آنے والوں کی شکلوں کو ذہن نشین کر لیا۔ آگے سگنل چوک تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ایسی رکھی کہ جب سڑک پار کرنے کا اشارہ روشن ہو جائے تو میں اس وقت وہاں پہنچوں۔ اشارہ روشن ہوتے ہی میں نے سڑک پار کی اور دوسری جانب کے فٹ پاتھ پر پہنچ کر واپس چلنا شروع کر دیا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد میں نے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بہانے جھک کر خوب اچھی طرح پیچھے دیکھا، لیکن کوئی بھی پہلے دیکھا ہوا چہرہ نظر نہ آیا۔ اس طریقے سے پیچھا کرنے والے خود کو ظاہر کیے بغیر پیچھا نہیں کر سکتے اور ان کی نگرانی کرنے کا تسلسل درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پیچھا کرنے والی گاڑی بھی یو ٹرن لیے بغیر اپنی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتی۔ جب میں نے آل کلیئر دیکھا تو ایک خالی ٹیکسی کو روک کر میں اس میں بیٹھ گیا۔ پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے دیکھا، کوئی گاڑی بھی اس نیت سے آتی دکھائی نہ دی۔ مزید احتیاط کے لیے میں نے ٹیکسی کو جن پتھ چلنے کو کہا۔ وہاں ایک سڑک گول چکر بناتی ہوئی پھر بڑی سڑک میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس سڑک کا پورا چکر لگایا جو عام حالات میں کوئی احمق ہی لگا سکتا ہے۔ ہم پھر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران میں نے پیچھے کی ٹریفک پر پورا دھیان رکھا لیکن کوئی گاڑی بھی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی نہ دی۔ وہاں سے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کیناٹ پیلس چلنے کو کہا۔ ڈرائیور بھی حیران تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے خود ہی بتایا کہ مجھے صبح سویرے ہوا خوری کی عادت ہے۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد مجھے ٹانگ میں درد محسوس ہوا، لہٰذا میں نے عادت پوری کرنے کے لیے ٹیکسی لے لی۔ میں نے ٹیکسی کے شیشے اتار رکھے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں سے میرا چہرہ سن ہو رہا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ کیناٹ پیلس پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور ایک اعلیٰ ریسٹورانٹ میں جا کر بھرپور ناشتے کا آرڈر دیا۔ ریسٹورانٹ کے دروازے کے ساتھ ہی لگے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے نذیر شیروانی یعنی مالک مکان کا نمبر ملایا اور اسے اپنے نمبر 2 کو بلانے کے لیے کہا۔ 3 منٹ ختم ہونے سے پہلے ہی اگر سلاٹ میں مزید سکے نہ ڈالے جائیں تو فون خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا۔ مزید سکے میں نے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ میرا نمبر 2 فون پر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ہوٹل میں ٹیلی فون ہرگز نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی مجھے ملنے ہوٹل میں آئے جب تک کہ میری نگرانی ختم نہ ہو جائے اور میں انہیں آل کلیئر نہ کہوں۔ میں خود ہی ہر روز 10 سے 11 بجے کے دوران انہیں کہیں نہ کہیں سے فون کر لیا کروں گا۔ یشونت سے بر وقت ڈاک لینے اور پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے میں کوتاہی ہرگز نہ کی جائے اور میرے فون کرنے پر مجھے تفصیلات بتلا دی جائیں۔ میرا نمبر 2 میری نگرانی کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ ہمارا وہ ساتھی جو جوڈو کراٹے کا ماہر اور بہت اچھا نشانچی ہے، اگر آل کلیئر ہونے تک میرے ہوٹل میں کمرہ لے کر وہاں مجھے کور دے اور حفاظت کرے تو بہت بہتر رہے گا۔ میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ فون پر گفتگو کے بعد میں نے ریسٹورانٹ میں ناشتہ کیا اور اشوکا ہوٹل جا کر ٹورسٹ بس میں پھر سارے دہلی کا چکر لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلے والی کڑی چیکنگ میں اب خاصی کمی ہو چکی تھی۔ عبد الکریم کی کم از کم دہلی میں اب تک موجودگی سے وہ نا امید ہو چکے تھے۔ قریباً 4 بجے میں واپس اپنے ہوٹل پہنچا تو میرا ساتھی لابی میں بیٹھا تھا۔ میں کمرے کی چابی لینے کے لیے ریسیپشن پر گیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور قدرے بلند آواز میں اپنے کمرے کی چابی مانگی۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کی طرح فرسٹ فلور پر تھا۔ مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ خدا نخواستہ کوئی مشکل پڑنے پر میں بالکل ہی اکیلا نہیں ہوں گا۔ ریسیپشن پر مجھے بتایا گیا کہ 2 صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے تھے اور دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ریسیپشن والوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ہوٹل میں میرے قیام کی تاریخ سے لے کر آج تک کی میری مصروفیات کے بارے میں کرید کرید کر پوچھا تھا۔ صبح کی شفٹ والا ریسیپشن کا عملہ اس وقت جا چکا تھا۔ یہ بات دوسرے دن مجھے ریسیپشن کے اس لڑکے نے بتائی جسے میں گاہے بگاہے تھوڑے بہت روپے دیا کرتا تھا اور اکثر وہی میرے لاکر کے ڈبل لاک کی چابی لاتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور فوراً ہی دونوں پسٹل، گولیاں، چھری والا بید اور اپنی اصل شناخت کی ساری چیزیں ساتھی کے کمرے میں جا کر اسے دے کر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ میرے کمرے میں اب میرے ذاتی استعمال کی اشیاء کے علاوہ
کھلی چائے کے پیکٹ اور 2-3 بڑے تھیلوں میں نمی سے محفوظ کاغذوں میں بند مختلف اقسام کی کھلی چائے کے بنڈل رہ گئے تھے، اور میں نے ذہنی طور پر خود کو انکوائری کرنے والوں کے سوال و جواب کے لیے تیار کر لیا تھا۔ دوسری صبح 9 بجے سے پہلے ہی میرے فون کی گھنٹی بجی اور ریسیپشن نے بتایا کہ 2 صاحب مجھے ملنے کے لیے لابی میں میرے منتظر ہیں۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور اپنے ساتھی کے کمرے کے دروازے پر مخصوص طرز کی دستک دے کر لابی میں آ گیا۔ لابی میں کئی ملکی اور غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 شخص مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور میری طرف بڑھے۔ غالباً گزشتہ شام ہی انہوں نے ریسیپشن سے میرے حلیے کا پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام ونود چوپڑا بتایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے نہایت نرمی سے بتایا کہ وہ فوج کے ایک حساس ادارے سے آئے ہیں۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر اور دوسرا جوان تھا۔ میں انہیں لے کر کافی شاپ میں آ گیا اور اپنے اور ان کے لیے کافی منگوائی۔ اتنی دیر میں میرا ساتھی بھی ایک دوسری ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ظاہراً تو وہ چائے پینے اور اخبار پڑھنے میں مگن تھا، لیکن یقیناً اس کا دھیان ہماری طرف ہی تھا۔ میں نے انہیں کافی پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ میں ان کی کیا سیوا کر سکتا ہوں۔ ادھیڑ عمر نے مجھ سے میرے کاروبار کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ کھلی چائے کا بلینڈر اور بیوپاری ہوں۔ ممبئی میں رہتا ہوں اور گزشتہ چند ماہ سے دہلی میں اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے مقیم ہوں، کیونکہ یہاں سے پنجاب، ہریانہ، دہلی کے علاوہ اتر پردیش میں میری چائے کو اچھی پذیرائی مل رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً ہی کرنل شنکر پر آ گئے اور اس سے میرے تعلقات کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ کرنل شنکر سے غالباً پہلی ملاقات اکبر یا اشوکا ہوٹل میں ایک ڈریس شو میں ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی ہم مزاجی کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ نتیجتاً میں اکثر اپنی خالی شامیں کرنل شنکر کے ساتھ گزارتا ہوں، اور آج شام بھی کرنل شنکر کے پاس جاؤں گا۔ پرسوں شام بھی انہی کے ساتھ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کی اس پوچھ گچھ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنے دیش کے لیے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ اب وہ مجھے کیا بتاتے؟ لگے ادھر ادھر کی باتیں کرنے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ابھی تک آپ کی شناخت دیکھی بھی نہیں ہے، اور آپ کی زبانی بات پر بھروسہ کر کے میں نے آپ کی سب باتوں کا جواب دیا ہے۔ اب میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ آپ اس پوچھ گچھ کی وجہ نہیں بتائیں گے۔ میں کوئی اجنبی یا انجان شخص نہیں ہوں۔ میری سینٹرل منسٹری سے لے کر فوج کے اعلیٰ افسران تک رسائی ہے۔ یہاں میں نے میس کے بریگیڈیئر اور اس منسٹر کا نام لیا جن کی گفتگو کی ریکارڈنگ آشا نے مجھے دی تھی، اور آج شام کرنل شنکر کو بھی آپ کی یہاں آمد کا بتاؤں گا۔ میری اس دھمکی آمیز گفتگو نے ماحول بالکل الٹ دیا۔ اب وہ میری اس طرح سے منتیں کر رہے تھے کہ یہ محض غلط فہمی تھی جو انہیں یہاں لے آئی۔ وہ مجھے اس ملاقات کو یہیں بھول جانے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ایک آزاد دیش کا آزاد شہری ہوں، انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں اور کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہوں، اور آپ بغیر کچھ بتائے مجھ سے سوالات کرتے رہے ہیں، اور میں نے ایک شریف شہری کی طرح آپ کے سوالات کے جواب دیے۔ میری ان باتوں سے وہ بالکل ہی دھیمے پڑ گئے اور کئی بار معذرت کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ اس دوران میری اندرونی کیفیت یہ تھی کہ میں اچھا خاصا خوف زدہ ہو چکا تھا۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اس کے مصداق میں جانتا تھا کہ آئندہ کے حالات اس پہلی ملاقات پر ہی منحصر ہیں، لہٰذا میں نے ان پر اپنا عکس جمانے میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ میری نگرانی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا ساتھی بھی چند منٹ کے بعد کافی شاپ سے اٹھایا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ساتھی سامنے سے گزرا تو میں نے اسے کہا کہ وہ دوسرے ساتھیوں کے پاس جائے اور انہیں تسلی دے کہ سب ٹھیک ہے، اور آئندہ چند روز تک میرے بجائے وہ ان سے ملا کرے گا۔ جب وہ جانے لگا تو اسی طرح میں نے اسے 6,000 روپیہ دیا کہ یشونت کو ہر دوسری ڈاک کے ساتھ 2,000 روپیہ دیا جائے، اور میرے متعلق بتائے کہ میں چند روز کے لیے دہلی سے باہر گیا ہوں۔ بعد دوپہر میں ہوٹل سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی لی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے محسوس ہو گیا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں ادھر ادھر کے بلا مقصد چکر کاٹ کر کیناٹ پیلس پہنچا اور اسٹیشنری کی ایک بڑی دکان سے کچھ سامان خریدا اور واپس ہوٹل آ گیا۔ وہ گاڑی ہوٹل واپس پہنچنے تک میرا پیچھا کرتی رہی۔ چونکہ مجھے اپنی نگرانی ہونے کا علم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ شام کو میں کرنل شنکر کے پاس چلا گیا۔ اس بار ایک دوسری گاڑی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کرنل شنکر کے پاس میں 2 گھنٹے سے زائد بیٹھا رہا
اور اسے مختصراً صبح ہوٹل میں ملنے والوں اور نگرانی کے متعلق بتایا۔ کرنل شنکر نے کہا کہ چند روز کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کی روٹین کی کارروائی ہے۔ مزید چند روز تک یہ نگرانی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر واقعی ختم ہو گیا۔ اس دوران میں کرنل شنکر سے 2 بار اور ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جنرل کو اپنی اور اپنے دوستوں کی نگرانی اور پوچھ گچھ کے متعلق تفصیلاً رپورٹ کی ہے۔ کرنل شنکر آرمی ہیڈ کوارٹر کا افسر تھا اور اس کی پوسٹ خاصی اہم تھی، اور پھر جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں کرنل شنکر کسی طرح سے بھی ملوث نہیں تھا۔ اس کے جنرل نے یقیناً اس کی رپورٹ کا نوٹس لیا ہوگا، تبھی اس کی نگرانی اور اس کے واقف کاروں کی نگرانی ایک روز اچانک ختم ہو گئی۔ میرا ساتھی نگرانی ختم ہونے کے بعد 10 روز میرے ہوٹل میں ہی مقیم رہا، اور اس کے ہوٹل سے جانے کے 2 روز کے بعد میں بھی احتیاطاً زگ زیگ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ مزید چند روز معمول سے زیادہ احتیاط برتنے کے بعد ہم سب نے اپنی پہلے والی روٹین اختیار کر لی۔ میں نے ایک روز نذیر شیروانی اور عارف سے میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ نیو ایئر کی رات کو ہمیں کچھ ہنگامہ کرنا چاہیے۔ نئے سال کی آمد کی خوشی میں 31 دسمبر کی رات کو گولے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس رات ٹھیک 12 بجے جب بڑے ہوٹلوں کے بال رومز میں 1 منٹ کے لیے بالکل اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اگر عین اس وقت اشوکا اور اکبر ہوٹل میں بڑے کریکر چھوڑے جائیں تو بڑا شور شرابہ مچے گا، کیونکہ اس رات بھارتی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے اعلیٰ افسران بھی ان جگہوں پر موجود ہوں گے۔ حالوں کے اندر کریکر پھٹنے سے افراتفری اور سراسیمگی پھیل جائے گی، جس کا دوسرے دن کے اخباروں میں خوب چرچا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے ہماری ریہرسل تھی اس کام کی جو ہم 26 جنوری کو بھارتی مسلح افواج کی پریڈ کے دوران دکھانا چاہتے تھے۔ نذیر اور عارف نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ سب کام انڈر گراؤنڈ نوجوان مسلمان لڑکے سر انجام دیں گے، میں انہیں صرف ہدایات دوں۔ اس کام کے لیے مجھے ان لڑکوں سے ملنا تھا۔ میں نے ان پر اپنا یہ شک پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ ممکن ہے ان لڑکوں میں سے کچھ بھارتی حکومت کے پلانٹڈ بھی ہوں، اس لیے وہ میری اصلیت اور میرے ساتھیوں کے متعلق انہیں کچھ نہ بتائیں۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان لڑکوں کے لیڈر سے مجھے ملوا دیا جائے، میں اسے ہدایات دوں اور وہ لیڈر میری ہدایات کی روشنی میں لڑکوں سے کام لے۔ دوسرے دن ہی مجھے نمبر 2 کے ذریعے پیغام ملا کہ شام کو 6 بجے لیڈر سے ملنے جانا ہے۔ مقررہ وقت پر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ نذیر اور عارف تیار تھے۔ ہم نے ٹیکسی لی اور عارف نے اسے چھتا لال میاں چلنے کو کہا۔ چھتا لال میاں میں ایک جگہ ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور عارف ہمیں قریب ہی ایک گیراج میں لے گیا۔ اس نے گیراج میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے کچھ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم گیراج کے اندرونی حصے میں ایک ڈرائنگ نما کمرے میں پہنچا دیے گئے، جہاں ایک شخص نے بھرپور مسکراہٹ سے ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف بشیر احمد کے نام سے کروایا۔ یہ نام سن کر میں کچھ چونک سا گیا۔ یشونت نے بھی کہا تھا کہ چھتا لال میاں میں بشیر گیراج والے سے اس نے چابیاں بنوائی تھیں۔ تعارف اور رسمی کلمات کے دوران ہی چائے اور خشک فروٹ آ گیا۔ بشیر کو عارف نے اس ملاقات کا پہلے ہی بتا دیا تھا، اسی لیے ہی ہماری خاطر و مدارات کا سب انتظام تھا۔ بشیر نے بغیر کسی لگاؤ لپیٹ کے بتایا کہ گیراج کا کام تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ 20 سے زیادہ لڑکے اس کے پاس کام کرتے ہیں، جبکہ ہفتوں کوئی گاڑی مرمت کے لیے نہیں آتی۔ اپنے اور ان لڑکوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان سب کو غیر قانونی کام کرنے پڑتے ہیں۔ صاحب، یہ ہندو ویسے تو ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اپنے ناجائز کام کروانے کے لیے ہاتھ تک جوڑ دیتے ہیں، خاصا روپیہ دیتے ہیں، اور اگر میں انکار کر دوں تو سفارشی بنا کر اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو ہمراہ لے آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ہر جائز و ناجائز کام کرتا ہوں۔ ان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کریں۔ اس علاقے کی پولیس بھی ہماری جانب سے آنکھیں اور کان بند کیے رکھتی ہے۔ میرے لڑکے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر بکھرے رہتے ہیں۔ میں نے سب لڑکوں کو رامپوری ایک چاقو کی قسم ہے، اس کا استعمال ٹھیک ٹھاک سکھا رکھا ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قبل ایک نیا تھانے دار آیا تھا، اس نے مجھے کئی بار تھانے بلایا اور غیر مہذب انداز میں پیش آیا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ کرول باغ کے لڑکوں نے گھر سے نکلتے ہی اس کی انتڑیاں نکال باہر کی۔ میرے تھانے میں موجودگی میں ہی اس کی لاش تھانے لائی گئی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لڑکے واردات کر کے اپنے علاقے میں روپوش ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہاں سخت سے سخت تھانے دار بھیجا گیا، لیکن کسی نے بھی تھانے میں کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے سوا عملی طور پر کچھ نہ کیا۔
یہ ہندو صرف کمزور پر ہی ظلم و ستم کرتا ہے۔ ذرا کسی نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا تو فوراً بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بشیر اس پہلی ملاقات میں مجھ پر اپنی اہمیت جتانے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ میں نے پوچھا کہ ہمیں 31 دسمبر کی رات کو کچھ جگہوں پر دھماکے کرنے ہیں، جس کے لیے نڈر، چست لڑکوں اور بڑے کریکرز کی ضرورت ہے۔ بشیر میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، صاحب، میرے لڑکے تو اتنے نڈر ہیں کہ اگر میں کہوں تو وہ خود اپنے پیٹ میں چاقو گھونپ لیں۔ اور جہاں تک کریکرز کا سوال ہے تو یہاں ہر قسم کی گولیوں کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ بھی آپ کا یہ غلام بناتا ہے۔ میرے گاہک تو ایک آنکھ دبا کر اس نے بولا، مدھیہ پردیش کی پہاڑیوں اور سامبھر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عارف نے بشیر کو میرے متعلق پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ بشیر جیسے کم پڑھے لکھے ہنرمند لوگوں کو جو غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہوں، جب اپنے مذہب کے مفاد کے لیے کوئی کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بھارت میں بشیر کی یہی حالت تھی۔ اس نے ان بے روزگار مسلمان لڑکوں کے گروہ بنا رکھے تھے جو مالی مجبوریوں کا شکار تھے۔ بھارت میں مسلمان ہونا ہی سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ لڑکے اس کے گروہ میں بھی شامل تھے۔ بشیر ان سے جو بھی کام لیتا ہوگا وہ یقیناً خلاف قانون ہوگا، لیکن وہ کوئی منظم کام نہیں تھا۔ جب بھی جہاں بھی کوئی موقع ملتا وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہوں گے۔ نہ تو ان کو کوئی تربیت ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی مخصوص مقصد ان کے پیش نظر تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر 31 دسمبر کو انہوں نے حسب منشا کام کیا تو جہاں تک ہو سکا انہیں میں تربیت دوں گا اور انہیں ایک یونٹ کے طور پر واضح نصب العین کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دوں گا۔ میں نے بشیر کو کہا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے اپنے نڈر اور چست لڑکوں میں سے نسبتاً زیادہ پڑھے ہوئے لڑکوں سے ملوا دے۔ اکبر اور اشوکا ہوٹل میں نیو ایئر نائٹ کے ٹیبلوں کی ریزرویشن صرف جوڑوں کے لیے ہو سکتی تھی، اور اس گیدرنگ میں شامل ہونے کے لیے اچھے لباس کے علاوہ پرسنالٹی کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے لڑکوں کا ساتھ دینے کے لیے لڑکیوں کے متعلق تو سوچ لیا تھا کہ ان ہوٹلوں کی لابی میں ایسی بہت سی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ لڑکوں کے لیے موزوں لباس بھی سلے سلائے مل سکتے تھے۔ بشیر نے مجھے 2 روز بعد شام کو اپنے سلیکٹڈ لڑکوں سے ملوانے کا وعدہ کیا، اور ہم بشیر کے رات کے کھانے تک رکنے کے بعد بے حد اصرار کے باوجود اسے 2 دن بعد کے ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور ہم نے اپنے طور پر یہ پروگرام بنایا کہ ہم اور خصوصاً اس رات اشوکا اور اکبر ہوٹل کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے۔ میں لودھی ہوٹل کے درمیانے درجے کے پروگرام میں شامل رہوں گا، جبکہ میرے ساتھی کاروینشن ہوٹل میں اپنی شام گزاریں گے۔ 2 روز کے بعد نذیر، عارف اور میں پھر بشیرے کے گیراج میں گئے۔ خاطر و مدارات کے بعد بشیرے نے اپنے شاگرد کو آواز دی جو اپنے ہمراہ 4 لڑکوں کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ ان چاروں کی عمریں 20 اور 25 سال کے درمیان تھیں اور شکل و صورت سے بھی وہ اچھے گھروں کے لگتے تھے۔ انہوں نے فردن فردن ہم سب سے باادب ہو کے ہاتھ ملایا اور بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے نام اور تعلیم پوچھی تو انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ تعلیم بتائی۔ ان میں سے 2 FA تھے، ایک BA اور ایک میٹرک۔ بشیرے نے بتایا کہ اس نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انہیں کیا کام کرنا ہوگا، جس کی انہوں نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی ہے۔ ان چاروں کو دیکھ کر اور ان سے مزید گفتگو کے بعد میں نے پروگرام میں ذرا تبدیلی کی اور دونوں ہوٹلوں میں 2 جوڑے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ 1 منٹ کے لیے تاریکی ہونے کے درمیان ایک شخص صرف ایک کریکر ہی چلا سکتا ہے۔ اگر 2 ہوں تو حال میں مختلف اطراف میں 2 کریکر چلنے سے افراتفری میں 2 چند اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس گہرے رنگوں کے سوٹ اور اوور کوٹ ہیں۔ بشیرے نے بتایا کہ وہ خصوصی طور پر چپٹے کریکر بنا کر دے گا جو لباس میں بخوبی چھپائے جا سکتے ہیں، اور ان کا دھماکہ بہت شدید ہوگا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ روشنیاں گل ہوتے ہی انہیں کریکر جلانے اور حال میں اچھال کر درمیان میں پھینکنا ہوگا، اور یہ سارا کام 45 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مکمل ہونا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ روشنیاں گل ہونے کے وقفے کے دوران ہی کریکر پھٹ جائیں۔ بالکل اندھیرے میں پرہجوم حالوں میں کریکر پھٹنے سے جو سراسیمگی اور دہشت پھیل سکتی تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے بشیرے کو کہا کہ کریکرز کے ساتھ بارودی بتی اتنی چھوٹی لگائے جو 5 سیکنڈ میں کریکر کو جلا سکے۔ غرض یہ کہ ابتدائی تربیت اور پروگرام پر عمل کرنے کی ہدایات دے کر میں نے بشیرے کو کہا کہ ان لڑکوں سے میں حلف لینا چاہتا ہوں۔ وہ تیار ہو گئے اور میں نے ان سے حلف لیا
کہ وہ اپنا کام پوری تندہی اور ہدایات کے عین مطابق سر انجام دیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تو ہرگز ہرگز اپنا راز اور ساتھیوں کا نام کسی کو نہ بتائیں۔ آج بشیرے نے ہماری لا علمی میں ہی کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ گرما گرم پر لطف کھانا آ گیا۔ ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بشیرے کا شکریہ ادا کر کے اس سے رخصت چاہی۔ لڑکے ہمارے جانے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے بشیرے سے کہا کہ وہ جو کام ہمارے لیے کرنے لگا ہے اس کا اصل معاوضہ تو اللہ ہی اسے دے گا، لیکن اسے اگر کچھ رقم درکار ہو تو وہ مہیا کی جا سکتی ہے۔ میری بات سن کر بشیرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، صاحب، روپیہ کمانے کے تو بہت سے ڈھنگ ہیں۔ جب جائز ذرائع سے میں روزی کمانے میں ناکام ہو گیا تو میں نے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کیا، اور اب میں نے نہ صرف بہت کافی روپیہ کما لیا ہے بلکہ اس میں روزانہ گناگوں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام لڑکے اپنی ضروریات کے لیے مجھ سے ہی پیسہ لیتے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی تو اپنی جانیں داؤ پر لگا کر جو کام اس ملک میں کرنے آئے ہیں، مجھے اس کا کچھ کچھ اندازہ ہے۔ پاکستان پہلے بھی اسلام کا قلعہ تھا اور اب بھی ہے۔ لعنت ہو مجھ پر اگر آپ کے کام میں کچھ ہاتھ بٹانے میں میں معاوضہ لوں۔ میں تو اپنا سب کچھ پاکستان اور اس کے مفاد پر نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے یہ بات کہہ کر مجھے میری اپنی نگاہوں میں ہی ذلیل کر دیا۔ بشیرے کی باتیں سن کر میں بھی آبدیدہ ہو گیا۔ میں نے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور کہا، بشیر بھائی، تمہاری دل آزاری کرنے کی میں معافی چاہتا ہوں۔ اس مادہ پرست ملک میں مجھے علم نہیں تھا کہ بشیر بھائی، تم جیسے دل کا درد رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ پہلے تم نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا تھا، اور اب میں کہتا ہوں کہ تمہارے جیسے اسلام اور پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستان واقعی اسلام کا قلعہ ہے۔ رات کے گھپ اندھیرے کے بعد اب سیاہی چھٹنے والی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پاکستان سن 71 میں اپنی ہزیمت کا پوری طرح سے بدلہ لے گا۔ اس ملاقات کے بعد بشیرے اور ان چاروں لڑکوں سے میں 2 مرتبہ ملا اور انہیں 31 دسمبر کی رات کے بارے میں اچھی طرح سے بریف کیا۔ بشیرے نے اس دوران چپٹے کریکر تیار کر لیے تھے۔ ان کا حجم دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا دھماکہ کسی بڑے بم جیسا ہوگا۔ میں نے اس دوران اپنے نمبر 2 کو بھیج کر اکبر اور اشوکا ہوٹل میں 2 ٹیبل ریزرو کروائے، جن کے ریزرویشن چارجز 4000 روپے تھے۔ ہماری تمام تیاری مکمل تھی۔ جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں، ان دونوں ہوٹلوں کی لابی میں پیڈ پارٹنر لڑکیاں ہمہ وقت موجود رہتی تھیں۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو دونوں ہوٹلوں میں بھیجا، جہاں سے اس نے 4 مناسب لڑکوں کو 1000 روپیہ فی لڑکی کے حساب سے بک کر کے انہیں کیناٹ پیلس کے رنگ محل ریسٹورانٹ میں 31 دسمبر کی شام کے 7 بجے ملنے کو کہا، اور ایڈوانس میں انہیں 100 روپیہ فی لڑکی دیا۔ کرسمس اور نیو ایئر کی وجہ سے کال گرل کے ریٹ بھی بڑھ گئے تھے۔ میں نے یہ سارا کام اپنے نمبر 2 کے ذریعے اس لیے کروایا کہ میں پہلے ہی ڈی ایم آئی کی نظروں میں آ چکا تھا اور کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سب تیاریاں مکمل تھیں۔ مقررہ وقت کے مطابق 31 دسمبر کی شام 5 بجے میں بشیرے کے پاس گیا۔ لڑکے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ بشیرے نے ہر لڑکے کی پینٹ کی بیلٹ کے ساتھ کریکرز اس طرح لگائے تھے کہ کوٹ پہننے سے وہ بالکل چھپ جاتے تھے۔ ہر لڑکے کے پاس ایک ایک خنجر بھی ٹانگوں کے ساتھ بندھا تھا۔ میں نے انہیں کیناٹ پیلس میں 7 بجے سے پہلے ہی پہنچ جانے کو کہا، جہاں میرے نمبر 2 نے چاروں لڑکیوں کے ساتھ انہیں ملنا تھا۔ نمبر 2 کی نشانی لیدر جیکٹ اور سرخ قمیص تھی۔ میں نے چاروں کو 1000 روپیہ دینا چاہا تو بشیرے نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں 2000 روپے دے چکا ہے۔ بشیرے نے انہیں سگریٹ کے پیکٹ اور ماچس دیتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ کام کرنے کے بعد آج رات خوب موج اڑاؤ۔ 31 دسمبر کے رش کی وجہ سے ہمیں کافی انتظار کے بعد 2 ٹیکسیاں ملی۔ بشیرے نے لڑکوں کو ایک ٹیکسی میں روانہ کیا اور چلتے وقت انہیں کہا کہ اگر کام ٹھیک طور سے انجام نہ دیا تو تمہارے گھر والوں کو قبرستان بھیجوا دوں گا، کیونکہ تمہاری لاشیں انہیں وہیں ملیں گی۔ یہ چلتے وقت کی آخری ہدایت تھی۔ ہمیں بھی بھارتی بارڈر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح کی لیکن نرم الفاظ میں ہدایات ملی تھیں۔ میرا نمبر 2 8 بجے مجھے مغل محل ریسٹورانٹ میں ملا۔ اس نے بتایا کہ چاروں لڑکیاں بر وقت پہنچ گئی تھیں۔ لڑکوں کے آنے کے بعد اس نے چاروں ریزرویشن کارڈ لڑکوں کو اور بقیہ 900 روپیہ فی لڑکی ان لڑکیوں کو دیے، اور چاروں 2 گروپس میں ٹیکسیوں میں بیٹھ کر اشوکا اور اکبر ہوٹل چلے گئے۔
میں نے نمبر 2 کو بھی جانے کی اجازت دے دی اور اپنے ہوٹل چلا آیا۔ لودھی ہوٹل بھی 4 اسٹار ہوٹل تھا۔ انہوں نے بھی 31 دسمبر کی رات کو بھرپور منانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میرا ٹیبل پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ میں کمرے میں جا کر غسل کر کے تازہ دم ہوا اور ڈریس سوٹ پہن کر نیچے آ گیا۔ ہوٹل کے کانفرنس ہال میں نیو ایئر کی تقریب کا انتظام تھا۔ ہال میں سینکڑوں رنگ برنگے غبارے، کرسمس ٹری، اس کے علاوہ رنگ دار جھل ملاتی روشنیوں کی لڑیاں آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ میں اپنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک تمام ٹیبل بھر چکے تھے۔ ممبئی سے خصوصی طور پر بلایا گیا ایک بینڈ اپنی تیز دھنوں سے ماحول کو مزید رنگین بنا رہا تھا۔ ہر ٹیبل پر جوڑے بیٹھے تھے۔ صرف میرا ٹیبل ہی ایسا تھا جس پر میں اکیلا تھا۔ جوڑا نہ ہونے کی رعایت مجھے خصوصی طور پر اس لیے دی گئی تھی کیونکہ میں ہوٹل کا مستقل رہائشی تھا۔ ان دنوں مشہور مغربی ناچ روک اینڈ رول اور شیک تھے اور مجھے ان پر خاصا عبور تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈانس ہال کا مینیجر میرے پاس آیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا کہ ایک بریگیڈیئر اور ان کی بیگم بغیر ریزرویشن کے آ گئے ہیں۔ بریگیڈیئر عرصے سے ہمارے ہوٹل کے اچھے کسٹمر ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو انہیں آپ کی ٹیبل پر بٹھا دیا جائے۔ میں تنہائی سے پہلے ہی بور ہو رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور رسم کے مطابق ان کے استقبال کے لیے ہال کے دروازے پر چلا گیا۔ مینیجر نے بریگیڈیئر سے میرا اور بریگیڈیئر نے اپنی بیوی سے میرا تعارف کروایا۔ یہاں بھی وہی بات تھی، ادھیڑ عمر شوہر اور جوان بیوی۔ میں نے انہیں اپنے ٹیبل پر جوائن کرنے کی دعوت دی۔ وہ تو تھے ہی ایسی دعوت ملنے کے انتظار میں، بخوشی میرے ساتھ ہو لیے۔ میں نے بریگیڈیئر کی بیوی کو کرسی پر بٹھایا، دوسری جانب بریگیڈیئر بیٹھ گیا اور میں بیچ میں سینڈوچ بن گیا۔ بریگیڈیئر اور اس کی بیوی کو مشروبات کے لیے پوچھا تو بریگیڈیئر نے کہا، تھینک یو ویری مچ بٹ وی ول پلے ڈچ۔ شکریہ، لیکن ہم اپنے مشروبات کی قیمت خود ادا کریں گے۔ بریگیڈیئر نے ولایتی وسکی منگوائی اور دونوں میاں بیوی جام پر جام چڑھانے لگے۔ نیو ایئر کی رات، روشنیوں اور سجاوٹ کی جگمگاہٹ، بینڈ کے نغمات، بکھیرتے ساز اور فلور پر ناچنے والوں کے تھرکتے بدن۔ بریگیڈیئر کی بیوی نے کئی بار شوہر کو آنکھ کے اشارے سے فلور پر آنے کو کہا، لیکن بریگیڈیئر صاحب ابھی تک شراب سے اپنی بیٹری چارج نہ کر سکے تھے۔ اس کی بیوی جھلا اٹھی۔ میں نے اس وقت بریگیڈیئر کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بریگیڈیئر سے اجازت طلب کر کے اس کی بیوی کو ناچ کی دعوت دی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے فلور پر ڈانس شروع کیا اور وقفے وقفے سے رات 11:45 تک ناچتے رہے۔ بریگیڈیئر نے اپنی کوشش میں ناکام ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ پی لی تھی کہ کرسی سے ٹیک لگا کر خراٹے بھرنے لگا، کیونکہ اس طرح کرنے میں ہی اس کی عافیت تھی۔ حال میں فوٹوگرافر بھی گھوم پھر کر تصویریں اتار رہے تھے۔ 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب میں نے بریگیڈیئر کو جگایا اور کہا، صرف 5 منٹ باقی ہیں نئے سال کے استقبال میں۔ بیوی کو اس کے حوالے کر کے میں ہوٹل سے باہر چلا آیا۔ لودھی ہوٹل اکبر اور اشوکا سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی تجسس کی وجہ سے میں باہر آ گیا۔ ٹھیک 12 بجے فضا چھوٹے چھوٹے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ہوٹل کی تمام روشنیاں 1 منٹ کے لیے گل کر دی گئی تھیں۔ مجھے اپنے ساتھی لڑکوں کی متوقع دھماکوں کی آواز سنائی نہ دی۔ میں تقریباً 20 منٹ یخ بستہ سردی کے تھپیڑے کھاتے ہوئے صرف ڈریس کوٹ میں باہر کھڑا رہا۔ اب سردی ناقابل برداشت ہو چکی تھی اور میں ہوٹل واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایمبولنس اور فائر بریگیڈ کے انجن اپنے زوردار سائرن بجاتے اشوکا اور اکبر ہوٹل کی سڑک پر جاتے دکھائی دیے۔ مجھے سردی کا احساس ختم ہو گیا اور میں تصور میں ان ہوٹلوں میں دھماکوں سے پھیلی سراسیمگی کے عالم میں مہمانوں اور ہوٹل کے اسٹاف کی بھاگ دوڑ اور افراتفری کو انجوائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تصور کی آنکھوں سے ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں میں یہ بتانا بھول گیا کہ تعارف کے وقت بریگیڈیئر نے اپنا نام راجپال اور اس کی بیوی نے مالتی بتایا تھا۔ ڈانس ہال میں اتنا زیادہ ہنگامہ تھا کہ بات سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ تو دوسرے دن جب بریگیڈیئر سے شام کو ملاقات اس سے کافی شاپ میں ہوئی تو مفصل گفتگو ہوئی۔ دراصل بریگیڈیئر اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ اس کو ہوٹل کے اسٹاف نے بڑی دقت سے ہوٹل کی گاڑی میں اسے بنگلے پر پہنچایا تھا۔ اس کی بیوی بھی ڈرائیونگ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ بریگیڈیئر کی گاڑی ہوٹل میں ہی کھڑی رہی اور اگلی شام وہ گاڑی لینے اور ہوٹل کا بل ادا کرنے آیا تھا۔ نذیر، عارف اور میں دوسرے دن 12 بجے بشیر کے ہاں پہنچے۔ صبح اخباروں کے فرنٹ پیج اکبر اور اشوکا ہوٹل میں رات ٹھیک 12 بجے بم پھٹنے، مہمانوں کے زخمی ہونے اور مختلف قیاس آرائیوں سے بھرے پڑے تھے۔ بشیر نے بتایا کہ چاروں لڑکے صبح 10 بجے آئے تھے۔
चारों के क्रैकर सही वक्त पर फटे थे। वो तो अफरा-तफरी में अंधेरे में ही बाहर निकल आए थे, अलबत्ता हाल में लोगों की चीखों पुकार और धमाकों से टूटने वाली बोतलों, गिलासों और हल्के फर्नीचर के टुकड़ों से कई अफराद दोनों जगहों पर जख्मी जरूर हुए थे। लड़कों ने उसे बताया था कि दहली के इंतहाई पोश इलाके, जहां दुनिया भर के सिफारत खाने मौजूद हैं, में होटलों में धमाकों की वजह से पुलिस और फौज ने दोनों होटलों को घेर लिया था। अखबारात में लिखा था कि फौरी तौर पर यह तय नहीं किया जा सका कि धमाके किस चीज के थे। दोनों होटलों की भरपूर तलाशी ली गई और कुछ बरामद ना होने पर ही फौज और पुलिस का घेरा खत्म किया गया। आइंदा कई रोज तक अखबारात में उन धमाकों की खबरें शाया होती रहीं। कई अखबारों ने इदारिये लिखे। सामीन पूछेंगे कि इन बेमकसद क्रैकरों के धमाकों से आखिर हमें हासिल क्या हुआ? तो अर्ज ये है कि न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए उन होटलों में भारतीय फौजियों के अलावा कई गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदे और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद भी शामिल थी। अगर हम ग्रेनेड इस्तेमाल करते तो लातादाद शहरी और सिफारती नुमाइंदे हलाक हो जाते और हमारा मिशन उन बेगुनाहों के खून से हाथ रंगना नहीं था। हम अपने में और भारतीय फौजी दरिंदों में, जो चाहे नागालैंड हो या कश्मीरी बेगुनाह शहरी आबादी, अपनी दरिंदगी और सफाकी के लिए रुसवाए जमाना थे। यहाँ वाजिया फर्क रखना चाहते थे। हमारा मकसद भारतीय हुकूमत और फौज पर यह वाजिया करना था कि उनके सारे शहर और दारुल हुकूमत तक हमारी पहुंच है। अगर हम इतनी अहम जगहों पर क्रैकर्स चला सकते हैं तो हलाकत खेज बम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सरासीमगी और दहशत फैलाना था, जिसमें हम पूरी तरह कामयाब हुए। 2 रोज के बाद मैं नज़ीर और आरिफ के साथ बशीर की गैराज में गया। बशीर अपने लड़कों की कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। हमने उसे और उसने हमें मुबारकबाद दी। मैंने बशीर से कहा कि यह धमाके हमारे मकसद के हसूल की तरफ हमारा पहला कदम था और तुम्हारे लड़कों की आजमाइश भी, और ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका। अब हम उन लड़कों से वो काम लेंगे जिससे पूरे भारत में हलचल मच जाएगी। मैंने बशीर को बेहद इसरार करके लड़कों को इनाम देने के लिए 12,000 रुपए दिए और कहा कि आइंदा 2-3 रोज में उसे पूरा प्लान बता दूंगा ताकि उस पर अमल करने के लिए लड़कों को तरबियत दी जा सके। बशीरे से फारिग होकर हम वापस आ गए। मैंने अपने साथियों से मशवरा करके 26 जनवरी के लिए एक प्लान तरतीब दिया और उसकी नोक पलक संवारी। 26 जनवरी को भारत के हर बड़े शहर में और खसूसन दिल्ली में पाकिस्तान में 23 मार्च की तरह दिफाई अफवाज की परेड, एयर शो और असले की नुमाइश होती है। और यही दिन हमने अपने मिशन के लिए चुना था ताकि भारतीय अवाम और गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों के सामने भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की सुबकी कर सकें और उनकी नाअहलियत को दुनिया भर के सामने जाहिर कर दें। मैंने साथियों के मशवरे से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट, मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट और श्रीनगर के हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शनों को टारगेट बनाने का फैसला किया। इसके अलावा दिल्ली में परेड के दौरान खुद साख्ता मालोटोफ बमों के धमाके भी करने थे। एयरपोर्ट्स के कार्गो सेक्शनों में धमाकों में हमने आतिशगीर मादा इस्तेमाल करना था ताकि जानी नुकसान कम से कम और माली नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। दिल्ली में फौजी परेड का तो हम कुछ ना बिगाड़ सकते थे, इसलिए हमने परेड के आखिर में सूबों के फ्लूट्स को उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मालोटोफ बमों का निशाना बनाना था। बजाय बोतलों के हमने दस्ती थर्मोस के टीन के खोलों से ये बम बनाने का फैसला किया। सर्दी का मौसम होने की वजह से बोतलें हाथ में देखकर इंटेलिजेंस वालों को शुबा हो सकता था, लेकिन चाय के भरे थर्मस तो परेड देखने वाले अक्सर साथ लाते होंगे और उन थर्मासों में हमारे 4-5 चाय भरे थर्मस बआसानी नजरअंदाज किए जा सकते थे। अपने साथियों के मशवरे से प्लान मुकम्मल करने के बाद मैं बशीर की गैराज में गया और उसे अपना प्लान बताया। आतिशी ग्रेनेड तो मैं अपने सीनियर को दिए हुए नए हमदर्द से दिल्ली में हासिल कर सकता था, लेकिन मालोटोफ बमों के लिए मैंने बशीर को कहा कि 4-5 दस्ती थर्मस लेकर उनके खोलों पर ऐसी गहरी लकीरें लगा दे जैसी दस्ती बमों पर होती हैं। एयरपोर्ट्स पर धमाकों के लिए उसने कहा कि पहले वाले 4 लड़कों में से ही वो 3 लड़के उस काम के लिए भेजेगा। उनमें से एक लड़का जो कई बार मुंबई जा चुका था, उसे मुंबई के लिए मुंतखब किया गया। दिल्ली का पालम हवाई अड्डा तो सभी ने देख रखा था, वहां भी काम दिखाना कुछ मुश्किल नहीं था। बात श्रीनगर के हवाई अड्डे पर आकर ठहर गई। सन 71 की जंग के बाद भारतीय अफवाज की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अददी ताकत बहुत बढ़ा दी गई थी
اور سردیوں میں تو عوام کی آمد و رفت بہت کم ہو جاتی تھی۔ ان حالات میں مشن اگر کامیاب ہو بھی جائے تو سری نگر سے باہر نکلنے کے صرف دو راستے تھے، ایک بذریعہ ہوائی جہاز اور دوسرا بذریعہ سڑک۔ ان دونوں پر چیکنگ کے دوران اگر کوئی سری نگر میں اپنے قیام کی مدت اور جگہ کے متعلق سوالات کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکا تو اسے فوری گرفتار کر لیے جانے کا ہر ممکن امکان تھا۔ ہم نے ان خدشات کے پیش نظر سری نگر کے ہوائی اڈے کو اپنے پروگرام سے نکال دیا اور بقیہ کی بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اگلے روز میں اپنے نئے ہمدرد کے پاس پہنچا۔ اس کی فیکٹری دہلی سے ملحقہ انڈسٹریل ایریا میں واقع تھی۔ میں فیکٹری کی انتظار گاہ میں کافی دیر بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ خاصی دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس سے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ چٹ پر میں نے اپنا کوڈ پہلے سے ہی لکھ رکھا تھا۔ میں نے وہ چٹ اس کی میز پر رکھ دی۔ اس پہلی اور اچانک ملاقات میں چٹ دیکھ کر وہ کچھ نہ سمجھا اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے الٹا پڑھیے۔ الٹا پڑھ کر اسے بات فوراً سمجھ میں آ گئی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے میرے سلام کا رسمی سا جواب دیا تھا۔ اب اٹھ کر اس نے مجھ سے معانقہ کیا، خیریت پوچھی اور کہا کہ ہم اکٹھے دفتر سے باہر نکلتے ہیں، مزید گفتگو گاڑی میں کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دونوں نے اپنے کوڈ ورڈز کو 2 مرتبہ دہرایا تاکہ ایک دوسرے کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ دہلی جانے والی سڑک پر اس نے دھیمی رفتار سے گاڑی چلانی شروع کی اور مجھ سے آمد کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے 6 عدد ایسے ہینڈ گرنیڈ درکار ہیں جن کی پن نکالنے اور پھٹنے میں 15 منٹ کا وقفہ ہو۔ عام گرنیڈ پن نکالنے کے 6 سیکنڈ میں پھٹ جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایسے گرنیڈ تو دستیاب نہیں، لیکن وہ ہمیں ایسے ٹائم بم دے سکتا ہے جن کے پھٹنے کا وقت ہم خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آئندہ پیر کے دن ٹھیک اسی وقت میں اسے فیکٹری سے 500 قدم کے فاصلے پر سڑک پر ملوں اور لفٹ مانگنے کے لیے اشارہ دوں۔ گاڑی میں ہی وہ میری مطلوبہ اشیاء ایک سوٹ کیس میں پیک میرے حوالے کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میری فیکٹری میں تقریباً 80% غیر مسلم کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کا فیکٹری میں آنا مناسب نہیں۔ اس نے مجھے اپنے گھر اور فیکٹری کے فون نمبرز دیے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو ان نمبروں پر فون کر کے صرف یہ کہیں کہ آج موسم اچھا ہے، اور اگلے روز شام 6 بجے میں آپ کو ایئرپورٹ روڈ پر پانی کی سبیل کے پاس سے گاڑی میں اٹھا لیا کروں گا۔